अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। हमारी दास्तान ना होगी दास्तानों में, ये आज कहते रहे मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ साहब। सियालकोट गए, वर्कर कन्वेंशन से खिताब भी किया और सियालकोट की चैम्बर को भी विज़िट किया, चैम्बर एंड कॉमर्स के लोगों से मुलाकात भी की। लेकिन वहाँ पर एक ही बयानिया नज़र आया कि मुझे क्यों निकाला, किस लिए निकाला, और ये भी कहते रहे कि मेरा तो दिल ही ख़राब हो गया जब मैंने सियालकोट की मोटरवे को देखा। हम ये समझ रहे थे कि आज मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म जब चैम्बर एंड कॉमर्स के लोगों से मुलाकात करेंगे तो वो वहाँ पर एक प्लान देते हुए नजर आएंगे कि उनके पास मौशी सूरत हाल से निपटने के लिए आइंदा आने वाले दिनों में क्या प्लान होगा। वर्कन कन्वेंशन से खिताब किया तो वहाँ पर भी उन्होंने अपना जारहाना अंदाज फिर दोबारा से अपना लिया। ये वही अंदाज है जिसकी वजह से उनके भाई को अगेन लंदन जाना पड़ा था, शहबाज शरीफ साहब को ये कहने के लिए कि मियाँ साहब अगर आपने वतन वापस आना है तो खुदारा अपने बयानिए को तब्दील कीजिए, इससे आपको और पार्टी को बहुत नुकसान हो सकता है। मगर आज एक मरतबा फिर से उन्होंने अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया और मुअज़्ज़ज़ जजेस को ये कहते हुए नजर आए कि आखिर आप साजिशों का हिस्सा क्यों बनते रहे। फिर ये भी कह डाला कि मैंने तो इस मुल्क की खातिर बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जिला वतनी को भी बर्दाश्त किया है और जेल को भी देखा है और कैद भी काटी है, काफ़ी सोबतों को भी बर्दाश्त किया है। यहाँ पर एक तरफ ये बात चलती रही तो वहाँ पे शेख रशीद साहब ये कहते रहे कि अगर आप ये समझते हैं कि इलेक्शन की कैंपेन मरी की सड़कों पे घूमना है तो मरी की सड़कों पे घूमने का नाम इलेक्शन कैंपेन करना नहीं है। आप लोगों के सामने जाइए, लोगों को आप फेस नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस तरह के कन्वेंशंस तो कर रही है लेकिन अपने जलसों के हवाले से कोई खातिर ख्वाह तारीख देते हुए नज़र नहीं आ रही। क्या कहानी है इसके पीछे? क्या लोगों को फेस करते हुए डरते हैं? क्या इनके पास वो बयानिया नहीं है, या बयानिया वही पुराना है और इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि लोग अब इस बयानिए से इम्प्रेस नहीं होंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कन्वेंशन से खिताब किया और आज ख्वाजा आसिफ साहब काफ़ी हमें डिफरेंट नज़र आए। ये वही ख्वाजा आसिफ साहब है जो काफ़ी एग्रेसिव मूड में बातें किया करते थे। आज वो कहना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ चाह रहे थे लेकिन बार बार उनके मुंह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही निकल रहा था, जैसे शायद माइंड में कुछ और था लेकिन ज़ुबान पे कुछ और था। मकाफ़ात अमल की भी बातें की हैं और अल्लाह के डर और खौफ के हवाले से भी बातें करते रहे हैं। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं नौशाद अली साहब, आज़म चौधरी साहब। अपने पैनल की तरफ बढ़ूँ लेकिन उससे पहले देखते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब जो आज अल्लाह से डराते रहे हैं और मकाफ़ात अमल की बात करते रहे हैं, माजी में किस तरह के ख्यालात रखते थे। गारंट से संभाला नहीं चाहता, आप लोगों को बातें करते हैं। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। ट्रैक्टर ट्राली में चुप कराओ रहा। जी, ये वही ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो अल्लाह से डराने की बातें करते रहे हैं और ख़वातीन को पार्लियामेंट में किस तरह से मुखातिब करना ये आप सब ने मुलाहिज़ा किया। आज़म चौधरी साहब, हमने देखा कि बात की जाती है कि मुझे क्यों निकाला और फिर उसके बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इन दोनों बयानियों को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा। देखिए, आज मियाँ नवाज शरीफ साहब गए सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे वर्कर्स कन्वेंशन था, जबकि मैं समझता हूँ जब आप किसी फोरम पे जाते हैं तो आप उस फोरम से एक रेलेवेंट गुफ्तगू करते हैं जिसकी लोग तवक्को भी कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है आप बिज़नेस कम्युनिटी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे सनतकार हैं, ताजर हैं, वो आपसे कोई इकोनॉमी की बात सुनना चाहते हैं, वो आपसे पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के हवाले से कोई प्लान सुनना चाहते हैं, वो तवक्को रखते हैं लोग। लेकिन मियाँ साहब ने आज वहाँ पे इस किस्म की कोई बात नहीं की। मियाँ साहब ने एक तो अपनी जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं उनकी माजी की, उनके ऊपर ज़्यादा बात करते रहे। फिर मियाँ साहब ने गिले शिकवे। अब मियाँ साहब के जो गिले शिकवे हैं वो बेसिकली मियाँ साहब का वो बयानिया है जिस पर मुस्लिम लीग नून ने बड़ी कोशिश की कि मियाँ साहब को उस एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया से पीछे लेके आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब कभी भी उस बयानिया से पीछे नहीं हटेंगे। आज या कल वो बयानिया खुल के सामने आना ही आना है। अब आप देखें, मियाँ साहब की अपनी सियासत देख लें। मियाँ साहब कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता और मैं इक़्तिदार के लिए कोई ऐसा वो तरीक़ाकार नहीं इख्तियार करता कि जिससे कोई मायूस समझा जाए। मियाँ साहब सियासत में कैसे आए? जनरल जिलानी साहब ने मुतारफ़ करवाते हैं जनरल ज़ियाउल हक़ साहब से। जब मियाँ साहब सियासत में आगे बढ़ते हैं, शौक़ तो मियाँ साहब को पहले भी था, इन्वॉल्व पहले भी हो चुके थे, वहाँ से मियाँ साहब को वज़ीर बनाया जाता है, ज़ियाउल हक़ साहब फिर चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, जुनेजो हुकूमत होती है। पहला इख्तलाफ मियाँ साहब का अपनी हुकूमत के साथ शुरू होता है और मियाँ साहब पे इल्ज़ाम लगता है कि अपनी ही जुनेजो हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने कुछ साजिश या बगावत की। वहाँ से उसके बाद
میاں صاحب جب وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو میاں صاحب کے اوپر ایک جو نئی چیز اس قوم کے سامنے آشکار ہوئی، میاں صاحب نے سیاست اور صحافت بھی اس کا رخ تبدیل کیا. چھانگا مانگا کی سیاست متعارف کرائی پاکستان میں جی، اور لفافہ صحافت متعارف کرائی پاکستان میں. یلو جرنلزم، یہ کریڈٹ میاں صاحب کو جاتا ہے. اور اس کے بعد چل سو چل ہے میاں صاحب کا. اگر آپ سفر آگے دیکھتی جائیں، میاں صاحب جتنے میاں صاحب کے بینگ اے پرائم منسٹر ٹینیورز ہیں، اس کے اندر جتنے آرمی چیف آئے ہیں سوائے رحیل شریف کو چھوڑ کے، ہر آرمی چیف کے ساتھ میاں صاحب کا پھڈا پڑا ہے. چاہے وہ جنرل جہانگیر کرامت ہوں، چاہے وہ جنرل پرویز مشرف ہوں، چاہے وہ جنرل قمر باجوہ ہوں، تمام آرمی چیف سے پھڈا پڑا. اس کے بعد میاں صاحب جوڈیشری کے اوپر بات کر رہے ہیں، جوڈیشری سے شکوہ کر رہے ہیں. میاں صاحب نے بریف کیس جوڈیشری متعارف کروائی جو کوئٹہ کے اندر وہ پاکستان کے صدر رہے ہیں، رفیق تارڑ صاحب، ان پہ الزام تھا کہ بریف کیس لے کے کوئٹہ گئے تھے جوڈیشری کو مینج کرنے کے لیے. اس کی عوض انہیں صدر پاکستان بنایا گیا. یہ کریڈٹ بھی میاں صاحب کے پاس ہے. دیکھیں اس قسم کی چیزوں سے بھری پڑی ہے میاں صاحب کی داستان بہت بڑی ہے. اور جتنے ججوں پہ میاں صاحب کو شکوے شکایتیں ہیں، وہ آلموسٹ تمام ججز میاں صاحب کے اپنے ٹینیور میں لگائے ہوئے ہیں. اس کے بعد جتنے چیئرمین نیب کے ساتھ میاں صاحب کا پھڈا پڑا میاں صاحب کے اپنے ٹینیور میں لگائے ہوئے ہیں. جتنے آرمی چیفز کے ساتھ میاں صاحب کا پھڈا پڑا میاں صاحب کے اپنے ٹینیورز کے لگائے ہوئے ہیں. اب میاں صاحب کا پھڈا کیوں پڑتا ہے؟ میاں صاحب کا کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ بنیادی طور پر وہ میاں صاحب کا ایک وہ بیانیہ ہے جس کو مسلم لیگ نون نے لندن سے واپس لانے کے لیے بھرپور کوشش کی کہ میاں صاحب اس بیانیہ سے ہٹ جائیں، لیکن آج بھی اس بیانیے سے نہیں ہٹ پائے. دوسرا آ جائے، میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں غلط بیانی نہیں کرتا، میں جھوٹ نہیں بولتا. میاں صاحب کے جب پناما کیس کے اندر فلیٹ سامنے آتے ہیں، میاں صاحب بھی کہتے ہیں ہمارے فلیٹس نہیں ہیں، مریم صاحبہ بھی کہتی ہیں ہمارے نہیں ہیں، حسین نواز صاحب بھی کہتے ہیں ہمارے نہیں ہیں. اس کے بعد حسین نواز صاحب میڈیا کے اوپر آن کرتے ہیں جی فلیٹس ہمارے الحمدللہ ہمارے ہیں. اس کے بعد آگے چلتی ہیں. میاں صاحب کے جب یہاں پاکستان کے اندر بیمار ہوتے ہیں، جیل میں ہوتے ہیں، میاں صاحب کو ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے، میاں صاحب کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہوتے ہیں. جب 2000 کی تعداد بتائی جاتی ہے قوم کو، وہ ایک بڑی تشویشناک وہ لیمٹ ہوتی ہے پلیٹلیٹس کی. وہ ایسی لیمٹ ہے کہ انسان کے ہر مسام میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے 2000 پہ. میاں صاحب کو لندن بھیجا جاتا ہے. وہاں پہ جب میاں صاحب کو کہا جاتا ہے کہ آپ اتنے دن کے لیے گئے تھے، آپ واپس آئیں، تو میاں صاحب کہتے ہیں جی طبیعت ناساز ہے. جبکہ وہاں کی فوٹیج اور تصاویر آتی ہیں، میاں صاحب ریسٹورنٹ پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے تھے. یورپ کا ٹرپ میاں صاحب سوئٹزرلینڈ کے ٹرپ کے گئے تھے. اچھا، جب بھی ان کو بلایا جاتا تھا اس وقت طبیعت ناساز ہوتی تھی، اور جب میاں صاحب کو ویسے دیکھا جاتا تھا میاں صاحب حشاش بشاش ہوتے تھے. ابھی پھر جب میاں صاحب واپس آئے ہیں، آ کے ساری چیزیں وہ سلیکٹڈ ہوئی ہیں، ایک قبولیت نظر آ رہی ہے. میاں صاحب ایسا ایسا پھر اپنے پرانے بیانیے کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. اب تو یہ تو دیکھنا ہے کہ میاں صاحب کتنی دیر کون سے بیانیوں کو مینٹین رکھ سکتے ہیں. کہتے ہیں فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی نا، اور جو چیز آپ کے اندر ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ کے باہر بھی آتی ہے. آپ اسے جتنا چاہے مرضی چینج کرنے کی کوشش کریں. جیسے اعظم چودھری صاحب نے بھی بات کی، اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا تھا کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو کافی سمجھایا کہ آپ اپنے اس جارحانہ انداز کو تبدیل کریں، اس سے پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو بھی ہو سکتا ہے. آج اگین پھر دوبارہ سے عدلیہ کو ٹارگیٹ، ججز کو ٹارگیٹ. اور ہم تو سننا چاہ رہے تھے، بلکہ اب عوام یہ سننا چاہتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس آئندہ آنے والے دنوں میں منشور کیا ہے. یہ تو اپنی ہی ردات سناتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر علامہ اقبال کا شعر بھی کوٹ کرتے رہے. مجھے تھوڑا وقت دے دیجیے گا. جی چوہی صاحب نے اب معاملہ جلانی سے شروع کیا ہے. جی تو میں چوہی صاحب کو یاد کراؤں. دیکھیے یہ جتنی باتیں چوہی صاحب نے کی ہیں نا، ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں بطور صحافی، یہ سپون فیڈنگ کی جاتی رہی ہے. جیسے آپ نے دیکھا تھا نا، یہ 2018-17 کے اندر وہ واٹس ایپ کے گروپ آتے تھے، اور جناب پرائم ٹائم کے اوپر دڑا دڑ بحث شروع ہو جاتی تھی. بڑے بڑے اینکرز جناب، بڑی بڑی گفتگو، بعد میں پتہ چلتا تھا کودا پہاڑ نکلا چوہا. اچھا، اب یہ جس بات کا انہوں نے ریفرنس دیا، پھر انہوں نے بہت ساری چیزوں کا ریفرنس دے دیا ہے جی، انہوں نے بغاوت کر دیا. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے بھی وہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. یعنی وہ پہلے چیمبر کے پریزیڈنٹ تھے، جہاں سے انہوں نے سیاست میں آنے کو اشارہ. اور سیاست میں آنے کی جو بات جو میرے علم میں ہے، جب مجھے جس چیز کا پتہ ہے، وہ یہ نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بھٹو کے دور میں ان کی جو
ملیں اور فاؤنڈری تو تھی اتفاق فاؤنڈری وہ قوم عالی گئی تھی جس کے اوپر ان کے مسائل تھے, اور اسی ایک بات کے اوپر کہ انہوں نے وہ اس کو واپس لینا چاہتے تھے جو شریف خاندان ہے, اسی بات پہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بھی ان کی تھوڑی بہت جیسے اسلام دعا تھی یا جو بھی تھی آپ اس کو ان کے والد صاحب کی ملاقاتیں کرتے تھے. تو الٹیمیٹلی یہ تو خیر ایک سیاست, یہ جو جتنی باتیں ہیں نا اب تک بہت ساری باتیں کی گئی ہیں. اب میں آپ کو معاشی پلان والی جو بات ہے اس پہ بھی میں آپ کو بات ضرور کروں گا, لیکن میں آپ کو پہلے یہ سارا جو سیناریو ہے نا یہ بتا دوں مزے کی بات کیا ہے. چوئی صاحب کہتے ہیں کہ ان کو ججوں کو بات نہیں کرنی چاہیے, ان کو عدلیہ پہ بات نہیں کرنی چاہیے. مزے کی بات ہے کہ وہ تمام عدالتیں اور وہ تمام کیس جو انہی عدالتوں نے کلیئر کیے وہی سارے کیس اٹھا کے آپ نے پاناما میں ڈالے, ٹھیک ہے, وہ یہاں سے کلیئر ہو چکے تھے لاہور آئے گی, یہی کی فائلیں ہیں, میں بتا رہا ہوں ڈالروں کے عوض بکی ہیں, میں اس بندے کو بھی جانتا ہوں جس نے دی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ٹی وی پہ بھی موجود ہوتے ہیں, وہ صحافی بھی کہتے ہیں. مطلب میں تو کسی کے اس لیے بات نہیں کرتا, صحافت کا یہ جو انداز ہے نا یہ بھی ایک مخصوص طرح کا انداز ہے. یہ لفافے سے بھی تھوڑا آگے کا معاملہ ہے کہ جناب واٹس ایپ پہ کوئی چیز آئے اور آپ کو جناب آپ پاگلوں کی طرح لگ جائیں اور بعد پتہ چلے کہ آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں. مطلب ٹرینڈ سیٹرز کو تو تسلیم کر رہے ہیں نا آپ. یہ بھی مخصوص جگہوں سے انفارمیشن پھیلائی جاتی تھی, بہت سی انفارمیشن کے بارے میں اگر آپ اس کو پروب کریں تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ غلط نکلیں, جس طرح پاناما کا سارا معاملہ غلط نکلا. اور یہ جو بڑی آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, بعض اوقات ہم از راہ مذاق یہ کہا کرتے تھے کہ اگر میاں صاحب بیٹے سے تنخواہ لے لیتے تو شاید بچ جاتے, ٹھیک ہے نا, نہ لینے پہ بندے کو فارغ کر دیا گیا. آپ اندازہ کیجیے, اور جس بلیک لا ڈکشنری کا حوالہ دیا گیا وہ بلیک لا ڈکشنری میں بھی وہ ڈیفینیشن موجود نہیں ہے. انٹرسٹنگ بات یہ. دوسری بات, اب آ جائیں ججز کا معاملہ. ججز کون لگاتا ہے؟ دیکھیے, جو ملک کا پرائم منسٹر ہوگا وہ یہ ساری پوزیشنز جو آئیں گی وہاں پہ بھی کریں گے. عمران خان صاحب کا پھڈا نہیں ہوا چیف آرمی چیف کے ساتھ, تو معاملہ کچھ اور ہے. پھر اس کا مطلب ہے پھر قصور شاید میاں صاحب کا نہیں ہے, پھر معاملہ کچھ اور ہے. دیکھیے, تو اصل معاملہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے دائرہ کار میں نہیں رہیں گے تو اس سے پرابلمز آئیں گی. آج کی جو بات ہے, اچھا وہاں 2 ایونٹ تھے سیالکوٹ میں, ٹھیک ہے, ایک پہلے انہوں نے تقریر کی, وہ اس کا علیحدہ سے کلپ آیا تھا جس کے اندر اور انفارمیشن, ایک پھر وہ تاجروں سے بات کی انہوں نے. ہاں, میں یہ چوئی صاحب کی بات وزن رکھتی ہے کہ جب آپ تاجروں سے ملاقات کر رہے ہیں تو انہیں پھر وہ یہ اتنی پرانی باتوں کی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. شاید دل بہت زیادہ دکھا ہوا ہے, ابھی تک تکلیف جو ہے وہ رفع نہیں ہوئی, شاید اس وجہ سے کر رہے تھے. وہاں معاشی پلان دینا چاہیے. اب میں معاشی پلان کے بارے میں بات کرتا ہوں. دیکھیے, کیا نون لیگ نے منشور دے دیا؟ ابھی تک تو کوئی منشور نہیں آیا سامنے, ابھی نہیں دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, بہت سی انفارمیشن جو ہے نا وہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی تھوڑا پرابلم آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتوں کی ایک تھوڑی نااہلی یا کمزوری بھی ہے کہ ان کو بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو اوپن کر کے وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے متعلق میڈیا کو بھی اور لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے. لوگ جاننا چاہتے ہیں, لوگ یہ نہیں کر آپ سو جائیں گے نا تو وہ مختلف طرح کی قیاس رائیاں کریں گے. جو منشور کمیٹی ہے اس کا معاملہ چل رہا ہے. اچھا, جو جس ویژن کی یا جس معاشی پلان کی بات کر رہے ہیں وہ تیار ہو رہا ہے, وہ اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ جو منشور کا مین ویژن ہے, مین ویژن جو آپ کا اس دفعہ منشور نون لیگ تیار کر رہی ہے وہ سارے کا سارا معاشی پہناوے میں ہوگا, معیشت سے جڑا ہوا ہوگا. تجربہ کار ٹیم ان کی لگی ہوئی ہے. ہاں, جو لگی ہوئی ہے وہ ٹیم ایک کام کر رہی ہے. جب وہاں سے منشور کی کچھ چیزیں فائنل ہوں گی اس سے لیڈ لے کے پھر وہ پراپرلی اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا کہ کس طرح سے ریلیف دیا جائے گا عوام کو, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس لیے جلسے نہیں کر رہے. نہیں, جلسے تو ابھی شروع ہو رہے ہیں نا آہستہ. ابھی تو وہ اپنی ملاقاتیں کر رہے ہیں, نہیں ابھی شروع ہوگی نا, مومنٹم پکڑ رہے ہیں آہستہ آہستہ. یہ نا کوئی ضروری تو نہیں کہ دن میں 4 جلسے کریں گے تو مومنٹم پکڑا جائے گا. اور بلاول پورا خیبر پختونخوا کر کے آگے وہ پارٹی کرنے بھی چلے گئے, نہیں لیکن بات کریں گے. اچھا, اب معاملہ یہ ہے, دیکھیے یہ پلیٹلیٹس والی بات بھی بڑی چوئی صاحب نے اچھی کی. پوچھنا تو یہ ایکچولی عمران خان صاحب کو چاہیے, یہ سوال تو عمران خان صاحب سے ہونا چاہیے اور ساتھ ان کی جو صوبائی وزیر صحت تھی ان سے ہونا چاہیے. اگر چوئی صاحب کو ڈاؤٹ ہے کہ انہیں یہ زہر والا معاملہ بھی اس میں ہم نے سنا تھا کہ زہر کی بات ہوتی ہے, ان کے صاحبزادے نے ہلکا سا ہنٹ کیا تھا, دیا, لیکن چوئی صاحب کو ڈاؤٹ ہے تو یار جا کے آپ ان سے پوچھ لیں, عمران خان صاحب سے پوچھ لیں جنہوں نے اجازت دی, کابینہ نے اجازت دی, وزراء سے پوچھ لیں, ان سے پوچھ لیں کہ اگر یہ غلط تھا, اگر یہ غلط تھا, جنہوں نے یہ رپورٹس پیش اگر یہ نہیں, ذاتی معالج کو آپ چھوڑ دیں, وہ ان کی تو آپ کو بات پہ یقین ہی نہیں ہے. چوئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں, پھر ان کو پوچھیں نا جو اس وقت صاحب اقتدار تھے, ان سے پوچھیں جو ایک خاص بندہ. اب دیکھیے وہاں کیا نظام تھا کہ صوبائی وزیر صحت نے بھی بتا دیا, خان صاحب کو کبھی نہ, ایک ڈاکٹر ایسا بھی تھا خاص ڈاکٹر جس کے پاس رپورٹس پہ گئے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اپنی وزیر صحت جو کہہ رہی ہے اس پہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں آپ کا پوائنٹ میرے پاس آ گیا. دیکھیے میں کنکلوڈ کر لینا مجھے. دیکھیے بہت ساری انفارمیشن ایسی ہے, ہم نے یہ کل بات کی تھی طاہرہ سید صاحبہ والی بھی, اور اس طرح کی بھی بہت ساری باتیں پھیلتی ہیں. ایک زمانہ تھا, آج تو سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, یا اخبارات کے اندر کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیسے کسی نے کسی کو کوئی انفارمیشن دی اور وہ کیسے چھاپی گئی ہے اور اس کے پیچھے کیا انفارمیشن. وہی سچ ہے. اگر آپ آج میں جس طرح جب اس کو جج کرتا ہوں
تو میں اس کو حالات و واقعات کے پرسپیکٹو میں اور نتائج دیکھ کر یہ طے کرتا ہوں کہ کیا یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللاجیکل سی بات جو ہے وہ صحیح ثابت ہو جائے. تو اس لیے یہ بہت سی باتیں بنائی جاتی ہیں, مخصوص حلقوں کی جانب سے پھیلائی جاتی رہی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا کچھ اس میں نکالا جاتا ہے, یہ سیاست کا حصہ ہے, وہ نکالتے رہے پہلے. نوشاد صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں. حالات و واقعات وہ ہوتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں اور آنکھوں کے سامنے ہوئے ہوتے ہیں. تو آنکھوں کے سامنے ایک واقعہ یہ بھی ہوا تھا کہ جس میں ایک تحریک چلائی گئی تھی کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگ وچ داغ, اور پھر جس طرح سے سپریم کورٹ پہ بھی ہلہ بولا گیا تھا وہ بھی ہم سب نے دیکھا تھا. پھر 16 ماہ کی ابھی جو ریسنٹلی کارکردگی رہی ہے گورنمنٹ کی وہ بھی ہم نے ملاحظہ کی ہے. یہ جلسوں سے بھی کترا رہے ہیں, فیس بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. پھر منشور بھی ابھی وہ کہہ رہے ہیں تجربہ کار ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی ایک تجربہ کار ٹیم 16 ماہ کام کر کے گئی ہے. تو یہ کون سی تجربہ کار ٹیم ہے جو چھوٹے بھائی کو نہیں دی گئی اور یہ کہا گیا کہ لوگوں کا غصہ لیا جائے؟ جناب اب میں ان سے موقف لے لوں, آپ کو ٹائم لیں گے. اچھا, اس پہ میں اگر اجازت دیں چھوٹی سی ایک نا, نشاط صاحب نے نا بیٹے سے تنخواہ والی ذرا مذاق بات کی. اچھا, یہ بھی ایک نا بیانیہ بنایا گیا کہ میاں صاحب نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, جبکہ وہ کیس جب ہم نے اسٹڈی کیا تو اس میں پتہ چلا کہ میاں صاحب کے اوپر تنخواہ نہ لینے کا الزام ہی کوئی نہیں تھا. میاں صاحب پہ الزام یہ تھا کہ میاں صاحب نے ایک اقامہ لیا جسے UAE کا ویزا کہتے ہیں. اس ویزے کو کیونکہ جب آپ ڈکلیریشن دیتے ہیں الیکشن کمیشن میں آپ اس میں ڈکلیئر کرتے ہیں, وہ ویزا وہاں پہ اقامہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا جو کہ ان کی نااہلی کا باعث بنا. وہ بیسیکلی وہ, لیکن وہ ظاہر ہے سیاست کے اندر پھر چیزوں کو چینج کر دیا جاتا ہے. پارٹی صدارت کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں جو بات کی گئی آپ اس کا ریفرنس دیں. جس فیصلے پہ پرائم منسٹر کو ہٹایا گیا, نہیں مجھے دیکھیں نا وہ فیکچولی تو ان کو جس بات پہ فیکچولی ہٹایا گیا, یہ اس آرڈر میں جو فائنل آرڈر لکھا گیا کہ ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا جا رہا ہے اس میں یہ چیز موجود. میں نے آپ کو ڈکشنری کا حوالہ بھی دیا. ہم اس کے اوپر باقاعدہ فیصلے کی کاپی رکھ کے بات کر لیں گے بعد میں کسی ٹائم. اچھا, اب اس کے اندر آپ کا جو اصل کویسچن ہے کہ سوری منشور نہیں ہے, تجربہ کار ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. اب دیکھیں نا کہ میاں صاحب جب واپس آتے ہیں, میاں صاحب کے اوپر ایک لوگوں کی یہ تھی, وہاں سے ایک اعلان بھی کیا گیا مسلم لیگ نون کی طرف سے آفیشلی کہ میاں صاحب ایک اکنامک پیکیج ایسا لے کے آئیں گے. میاں صاحب بہت ساری ملٹی نیشنلز ملکوں کے ساتھ روابط میں انویسٹمنٹس آئیں گی. پاکستان کی معیشت کو 25-30 ارب ڈالر کا ایک بوسٹ اپ ملے گا. اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. میاں نواز شریف کی شخصیت کو سامنے رکھیں, یہ کوئی اتنی بڑی بات سمجھی نہیں جا رہی تھی کہ میاں نواز شریف یہ مینج کر سکتے ہیں. پرانے پولیٹیشین ہیں, وزیر اعظم 3 دفعہ رہے ہیں, تعلقات ہیں دنیا کے ساتھ. میاں صاحب پاکستان آتے ہیں, میاں صاحب نعرہ پاکستان میں خطاب کرتے ہیں. اس دن پوری قوم کی توقع یہ تھی کہ معیشت کی بدحالی ہے تو میاں صاحب پیکیج دیں گے. پہلی بات تو اس میں یہ جو آپ نے ذکر کر دیا اپنے کویسچن میں کہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی ان کی اپنی ہی, ان کے بھائی کی حکومت تھی, اور اس حکومت کے دوران اگر کوئی میاں صاحب کے ایسے روابط تھے یا میاں صاحب کے ایسے کوئی پلان تھے تو اس حکومت کو تھوڑا سپورٹ دیتے. حکومت کو نہ دیتے, ملک کو سپورٹ دیتے, اس قوم کو سپورٹ دے دیتے, کیونکہ میاں صاحب کی اپنے ملک ہے, اپنی قوم ہے جو بدحالی کو پہنچی ہوئی تھی. کچھ تھوڑا معیشت بہتر ہوتی اور لوگ تھوڑی آسانی پیدا ہوتی, لیکن وہ ان 16 ماہ میں نہیں آئی. اور ان 16 ماہ کی کارکردگی کا جو بیگیج ہے اس وقت وہ بھی ساتھ ہے. اب جلسے جلوس کی بات کر رہی ہیں, اب جلسے جلوس آپ کس بیس پہ کریں گے؟ آپ کے پاس سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس بیانیہ نہیں ہے کوئی. ان 16 ماہ کا بیانیہ اگر وہ نہ ہوتا آپ کے ساتھ بیگیج, آپ کے پاس بیانیہ ہوتا, آپ اب تک عوام میں جا چکے ہوتے. ابھی آپ چیمبر آف کامرس ہو یا لاہور کا فورم, کسی جگہ پہ کسی فورم کے اوپر آپ بات کر رہے ہوتے تو پھر آپ صرف اپنی سکسیس سٹوریز نہ سناتے, آپ فیوچر پلانز دیتے کہ ہم فیوچر کے اندر یہ کرنے جا رہے ہیں, ملک کو یہاں سے وہاں تک لے کے جائیں گے. ابھی تک میاں صاحب نے ایک پلان دیا ہے کہ میں انڈسٹری کے جو ایمنسٹری کی ایک شیپ کا کہ جتنا انڈسٹری میں انویسٹمنٹ آئے گی ان سے ہم پوچھیں گے نہیں کہ پیسہ کہاں سے آیا. اس کے علاوہ تو کوئی پلان نہیں دیا معاشی. اور وہ بھی عمران خان کی حکومت کا آخری پلان تھا انڈسٹریل ایمنسٹری. اس سے پہلے ایک پراپرٹی ایمنسٹری تھی جس پہ عمل درآمد ہو گیا. انڈسٹریل ایمنسٹری پہ ابھی عمل درآمد ہونا تھا تو عدم اعتماد ہوا, گورنمنٹ فارغ ہو گئی. اب نئی چیز اس میں ابھی تک کوئی نہیں عوام کے سامنے آئی. لیکن آج کا جو تاجروں سے اور صنعت کاروں سے خطاب تھا اس کے اندر پھر قوم کو ایک امید تھی کہ میاں صاحب کوئی نہ کوئی معیشت پہ بات کریں گے اور میاں صاحب معیشت پہ وہ دیں گے. ٹھیک ہے, پارٹیوں کے اندر تھنک ٹینکس ہوتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں, منشور کے لیے بہت سارا کام کیا جاتا ہے, لیکن
کوئی قوم کو امید بھی دلائی جاتی ہے, کوئی ہوپ دی جاتی ہے, لیکن ابھی تک قوم کو کسی طرف سے کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی, نہ صرف ان کی طرف سے, کسی بھی پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی ہوپ نہیں دیکھنے کو آ رہی کہ ملک نے آگے کیسے بڑھنا ہے. جی, اور شیخ رشید صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اقتدار میں کوئی بھی آئے گا تو اس کے پاس معاشی پلان کسی کے پاس نہیں ہے, اور جو بھی آئے گا اس کو معیشت کا چیلنج دیکھنا پڑے گا. جلد بازی کاہے کی ہے, ذرا مجھے بتائیں تو صحیح نا, کیا الیکشن ہو چکا ہے؟ کیا الیکشن کا ایکچولی جو مومنٹم ہے وہ بن چکا؟ لیکن جناب ایک منشور ہوتا ہے نا لوگوں کے پاس, جب آپ جاتے ہیں بات کرتے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں, میں نے تو پہلے ہی کہا تھا, میں منشور کے بارے میں نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ ہمارے ایک میجر صاحب تھے, انہوں نے بتایا. اچھا سوری, ہم لوگ تو شک نہیں کر سکتے الیکشن پہ, تو میاں صاحب کو شک تو نہیں ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, یہ تو میرے خیال زرداری صاحب نے اب پھر کہا ہے کہ وہ ہوگا. فی الحال تو ایسی کہیں پر کسی جگہ پہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی. میں نے اس کو ادروائز بھی چیک کیا ہے, اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ چیک کیا, کیونکہ آپ جیسے دوست کبھی کہہ دیتے ہیں تو پھر بندے کو یہ خیال گزرتا ہے کہ تو ہمیں چیک رکھنا چاہیے. تو میں یہ اس چیز پہ چیک رکھتا ہوں کہ کوئی اس طرح کی چیز کہیں پہ چلتا نہیں. یہ اصل میں نا کچھ خاص مخصوص طرح کے سوچ کے لوگ جو ہر صورت میں نا چیزوں کو نیگیٹو پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہتے ہیں نا, وہ آپٹمسٹک نہیں ہوتے, وہ کسی نہ کسی طرح سے چیزوں کو کرتے رہتے ہیں. کہ میں آپ کو یہاں ایک بڑی خبر دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں نا کہ جناب منشور نہیں ہے, یہ نہیں ہے, نون لیگ کا یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. خبر دے رہا ہوں. جی بتائیے. ابھی آپ کو پتا ہے انہوں نے درخواستیں کی تھیں, ڈیمانڈ کی تھی, 40,000 بندوں نے درخواست دی ہے نون لیگ کی ٹکٹ کے لیے. اور ٹوٹل کتنے بندوں نے الیکشن لڑنا سر؟ 4 اسمبلیوں سے, اور اس سے بمشکل 900,000 بندے نے 40,000 درخواستیں آئی ہیں. یہ میں آپ کو بھی خبر بتا رہا ہوں. یہ بہت اچھی خبر ہے, بڑی لوگ اپنے اس معاملے کے اندر چل رہے ہیں آگے. اب تھوڑا سا یہ ضرور ہے, میں یہ بات چوئی صاحب کی جب بات جو ماننے والی, تسلیم کرنے والی, کہ جب آپ تاجروں سے بات کر رہے ہیں یہ خیال ہے, لیکن میں نے اسی مسئلے کے اوپر جب نون لیگ کے کچھ 2-3 بڑے جو بگ وگز جن کو کہتے ہیں ان سے بات کی, انہوں نے کہا آپ تھوڑا سا صبر کر لیجئے, ہم کوئی بھی بات ہوا میں نہیں کرنا چاہتے. نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی بات آپ کر رہے ہیں پہلے یہ سوچیں جو پاسبل ہو سکے گا اگلی حکومت کے اندر, جو ہمارے کنٹرول میں جو آ سکے گا, اس پرسپیکٹو کے اندر وہ پلان دیا جائے گا, تاکہ کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ آئے, لوگوں کو مسئلہ نہ ہو فردر اس کو, یا ہمیں مسئلہ نہ آئے کہ ہم اپنے کیے گئے وعدے پورے نہیں کر سکے. وہ کرنا ہے بہت ضروری, کیونکہ قوم پہلے سے بہت بے چین ہے, بڑی بے قرار ہے, بڑی مجبور ہے. قانونی پیچیدگیاں ختم ہو جائیں گی نواز شریف کی؟ فی الحال تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی قانونی پیچیدگی ان کے راہ میں ایسی آئے گی. ایک اس کے اوپر بھی بات ہو چکی ہے, وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں, فرض کر لیتے ہیں اس کو مفروضہ لے لیتے ہیں کہ اگر فرض کریں, نہیں میں کہہ رہا ہوں فرض کر لیتے ہیں, اگر ان کو کوئی فرض کرے آ جاتی ہے تو کوئی نون لیگ کا دوسرا جو شخص ہے وہ وزیر اعظم بن جائے گا, پھر اس کے بعد معاملات پھر چلیں. اب یہ تو آئندہ آنے والے دن ہی بتائیں گے کہ ان کے پاس منشور کیا ہے, کیونکہ جیسے نشاط صاحب بتا رہے ہیں بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ٹکٹ لینے کے لیے اگر بڑھ رہے ہیں, تو جب آپ کو لوگ اتنا ویلکم کر رہے ہیں تو پھر لوگوں کے پاس جانے میں اور جلسے کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہونی چاہیے. یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سیاست کا کافی دوہرا معیار ہے, بلکہ یہ کہنا چاہیے قانون کا بھی کافی دوہرا معیار نظر آتا ہے. یہاں پہ اگر بات کرتے ہیں تو ایک عام آدمی کے لیے ہمیں قانون کچھ اور ہی نظر آتا ہے, جیسے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ بھئی ابھی تم کم عمر ہو, گاڑی کیسے چلا رہے ہو, یا اگر کوئی بچہ گاڑی چلاتے ہوئے کسی پہ گاڑی چڑھا دے تو اسے بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد قانون تبدیل ہو جاتا ہے, اور وہ قانون کیسے تبدیل ہوتا ہے کہ ملک کے سابق صدر آصف علی زرداری تو یہ کہتے ہیں بلاول بھٹو میں تمہارا باپ ہوں, ٹکٹ تو میں نے ہی دینا ہے, اور پھر یہ بھی کہا کہ ابھی ان کی تربیت چل رہی ہے. مطلب یہ کہ آپ نے ایک ایسے بچے کو وزیر خارجہ بنا دیا جو ابھی خود زیر تربیت ہے. آپ نے اس ملک کو ایک ایسے بچے کے حوالے کر دیا جس کی بھی تربیت ہی مکمل نہیں ہوئی تھی, اور آپ نے اسے کہا چلو بیٹا آؤ آپ کو ایک گیم سیٹ کر کے دیتے ہیں, آپ ذرا دیکھیے پلے کر کے کیا وزیر خارجہ بن سکتے ہیں, نہیں بن سکتے ہیں. یہ کیسا دوہرا معیار ہے. پھر یہ بھی کہتے رہے کہ سارے فیصلے تو میں نے کرنے ہیں, اور پھر جیسے گزشتہ پروگرام میں یہ بات ہوئی تھی, کیا یہ واقعی میں سیٹلمنٹ ہو چکی ہے ان کے درمیان کہ صدر کون ہوگا اور وزیر اعظم کون ہوگا, اور دبئی کیا کر رہے تھے, آج وہ کہانی بھی سامنے آ چکی ہوئی ہے. تو نشاط صاحب قانون یہاں پہ کافی ہمیں ڈیفرنٹ نظر آتا ہے کہ اگر ایک عام آدمی کا بچہ کوئی جرم کرتا ہے اسے تو فوری طور پہ کسٹڈی میں لے لیا جاتا ہے, اور یہاں پر ابھی جو نوسیکھیا ہے اور تربیت یافتہ ہے بقول ان کے والد کے, تو زیر تربیت بچے کو آپ نے وزیر خارجہ بنا دیا. یہ کوئی گیم چل رہی تھی؟ میں نے ویسے کبھی اس طرح کا کمپیریزن اس سے پہلے کبھی سنا نہیں. جی مجھے نہیں, میں تو یہ صاحب کا سوال عجیب سا بھی لگا ہے. نہیں نہیں, آپ کو عجیب نہیں لگنا چاہیے. کسی پہ گاڑی چڑھا دے, کسی کی زندگی کا معاملہ ہو, اور قانون, خیر مجھے سمجھ نہیں آئی. بہرحال میں آپ کو تھوڑی سی دیکھیں وزیر خارجہ کی تربیت کی بات نہیں ہو رہی تھی, میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. اصل میں نا یہ تجربے کا مسئلہ ہے, یہ بھی اب یہاں بھی میں یہ بات کروں گا, یہ تجربے کا مسئلہ ہے. آپ بھی لگتا ہے زیر تربیت ہیں. دیکھیے
اس نے وزیر خارجہ کی، زرداری صاحب نے وزیر خارجہ کی تربیت کی بات نہیں کی تھی، اس نے وزارت عظمیٰ کی تربیت کی بات کی تھی. دیکھیے پرابلم کیا ہے، جو بات زرداری صاحب نے کہی ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا بائسڈ اینک اتار کے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. مجھے اس انٹرویو کے اندر 2-3 چیزیں جسے کہتے ہیں نا کہ بڑی ٹو دا پوائنٹ اور کریکٹ تھیں. اچھا کہ دیکھیے کوئی بھی شخص جب اب سیاست میں قدم رکھتا ہے وہ پہلے نیشنل اسمبلی میں ہوتا ہے، اپوزیشن میں کوئی رول ادا کرتا ہے، پھر حکومت کے کوئی اس کا حصہ بنتا ہے، اسٹیٹ منسٹر بنتا ہے یا منسٹر بنتا ہے، پھر وقت آتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر بنتا ہے. اب تک کی جو پیپلز پارٹی کے جو بڑے لوگ ہیں یا جو ان کے پرانے لوگ ہیں، ان سے میری جو ڈسکشن اس معاملے کے اوپر بھی جو ہوئی ہے دوست احباب سے، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی ان کا جو خیال ہے وہ یہ ہے. دیکھیے بلاول بھٹو بڑے طریقے کے ساتھ 2028 کی کمپین کر رہے ہیں. جی بلاول بھٹو صاحب 2023 یا 24 کے اندر اپنے آپ کو وزیر اعظم نہیں دیکھتے، باوجود اس کے کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کچھ عرصہ پہلے زرداری صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ وہ پیپلز پارٹی کا خواہش کا اظہار کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن جب سیاست جس رخ کو بیٹھ رہی ہے اور جس طرح کے انہیں حالات سامنا کرنا پڑا، یعنی جو وہ چاہتے تھے چیزیں اس طرح سے ان کی مرضی کے مطابق نہیں بیٹھی، تو انہیں اس چیز کا احساس ہو گیا کہ ہمیں جو ہے نا وہ سیکنڈ پیڈسٹل جو ٹریجری بینچز کے ساتھ ایک اپوزیشن بینچز ہوتے ہیں وہاں پر معاملات کو دیکھنا ہوگا. اب معاملہ یہ ہے، پارٹی تو میں نے آپ کو بتا دی تھی، دیکھ لیں وہ آج تصاویر بھی آ گئی ہیں، پارٹی تو وہاں ہو رہی ہے. اب آپ یہ نہ کہیے گا پتہ نہیں ہوگا، مجھے نہیں پتا آپ کون سی پارٹی آپ سوچ رہی ہیں، لیکن میری نظر میں فیملی پارٹی جو ہے وہ فیملی گیٹ ٹوگیدر بھی ہوتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بلاول صاحب نے جس ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی، جس کے بارے میں بات کی، وہ ان کا رائٹ بھی ہے، وہ کوشش بھی کر سکتے ہیں، وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کے لیے وہ ہمت بھی کریں گے. اور زیادہ وہ فوکس ان لوگوں پہ کر رہے ہیں جو پیپلز پارٹی فیملی سے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف گئے تھے. اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ نمائندہ بنے. اور دوسرا ایک اور آپ کو نفسیاتی بات بتاتا ہوں، سائیکولوجیکلی میں آپ کو بات بتاؤں. فرض کریں یہاں کوئی اسٹوڈنٹ لیڈر یا یوتھ کا لیڈر ہو، اگر اس کے والد پبلکلی اس کو سنب کریں گے نا تو جو عام یوتھ کی ہمدردیاں اس سائڈ پہ چلی جائیں گی. سو بیسکلی یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک طریقہ ایک پراپر پلانڈ سسٹم کے تحت کیا گیا. اب جو معاملہ ہے، جو تربیت کی بات ہے اور جو قانون توڑنے کی بات ہے، یہاں قانون کی بات اس طرح سے اپلائی ہوتی نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کا بچہ، آپ کو نہیں اندازہ، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا اس بات کا. دیکھیے جس قسم کے ماحول میں آپ کی تربیت ہوتی ہے یا جس قسم کے ماحول میں آپ پلتے بڑھتے ہیں، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی میڈیا فیملی میں ہوگا، اس بچے کی اور طرح کی براٹ اپ ہوتا ہے. کوئی ڈاکٹرز ہوتے ہیں میاں بیوی یا فیملی ڈاکٹرز، تو ان کی اور طرح کے. تو یہ جو سیاست کے خاندان ہیں، جو سیاسی خاندان ہیں، ان کے جو لوگ بچے ہوتے ہیں ان کی تربیت اور طرح ہوتی ہے. اسی طرح جو لوگ ایلیٹ کا حصہ ہیں، میں آپ کو بتاؤں جو چیز ہمیں جا کر کہیں 26, 28, 30 سال کی عمر میں سمجھ آئی، وہ ایلیٹ کے میں نے دیکھا ہے 16, 17 سال کے بچے کو اتنی ہی ذمہ داری اور اتنی میچورٹی ہوتی ہے ان کے اندر. سو یہ ایک فرق ہوتا ہے. لیکن بلاول بھٹو صاحب کا بطور وزیر خارجہ جو انہوں نے جتنی پرفارمنس دی، آپ اس کو کوئی بہت بری پرفارمنس نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ جس طرف آپ نے ریفر کیا ہے، یہ وزارت عظمیٰ کی بات ہے، یہ وزارت خارجہ کی بات نہیں ہے. آپ کا پوائنٹ میرے پاس آ گیا. نشاط صاحب نے بالکل درست فرمایا. ہم سب اپنی عمر کے ایک حصے میں نا ہر چیز کی تربیت حاصل کرتے رہتے ہیں اور سیکھنے کا عمل ہمارے مرنے دم تک جاری رہتا ہے. ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ اگر عام آدمی سے مرڈر ہو جاتا ہے اس کے خلاف قانون کچھ اور کہتا ہے، لیکن اگر سریعام کسی ٹریفک پولیس والے پہ گاڑی چڑھا دی جائے تو وہاں قانون ہمیں کچھ اور کہتا ہوا نظر آتا ہے. یہ تو تاریخ بولتی ہے اس ملک کی. مطلب میرے سے سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، پھر انہوں نے بھی بتایا کہ کس طرح سے ایک بیوروکریٹ کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ شاید بیوروکریٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے والا ڈاکٹر ہی ہوتا ہے. لیکن اس ملک کی ہسٹری نہیں، سوری سر، مجھے کویسچن کرنے دیجیے، ایکسکیوز می، میں کویسچن کر لوں. سو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں پر ہمیں کچھ شاہکار ہمیں گراؤنڈ سے ہٹ کے بھی نظر آئے کہ پیرنٹس تو کچھ اور تھے لیکن بچہ دیکھا وہ چیف آف آرمی سٹاف بھی بن گیا. اب بیک گراؤنڈ میں ہمیں کچھ اور نظر بھی نہیں آیا. تو اس طرح کی ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں. کویسچن یہاں پہ یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ آپ کے پاس رہا ہے، تو کیا آپ ملک جو ہے وہ کسی کو بھی ٹیسٹ رن کے لیے دے دیں گے کہ کیونکہ ان کی بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ وہ پولیٹیشین فیملی سے بلانگ کرتے ہیں؟ فائدہ ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی اندر ہیں تو ہم ایک اسلامک ریپبلک پاکستان جمہوری ملک ہے بظاہر، لیکن المیہ یہ ہے کہ آج تک یہاں پر جمہوریت کو اس طرح رائج نہیں کیا گیا جو جمہوریت اپنے اصل معنوں میں جس کے ثمرات عوام تک پہنچے. یہاں پہ جمہوریت ایک خاص سطح پہ آ کے اس کے ثمرات رک جاتے ہیں، وہ ایلیٹ تک رہتے ہیں، نیچے اس کے ثمرات نہیں آتے. یہی وجہ ہے کہ آج تک ہماری گروتھ نہیں ہو سکی، ہماری قوم کی گروتھ نہیں ہو سکی.
جو ہم ایک جمہوری ہمارے رویے ہیں وہ ہم ڈیولپ نہیں کر پائے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو جمہوریت کے معنی اور جمہوریت کے جو ثمرات ہیں وہاں تک نہ پہنچنے دیا نہ سمجھنے دیا ہے. ہم نے لوگوں کو اپنی غلامی کی جانب مائل کیا ہے کہ ہماری بھی غلامی کریں، ہماری اولادوں کو بھی غلامی کریں. اور جو بندہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کو اپنے راستے، اس کے راستے کے اندر یہ سسٹم، یہ فیوڈلز، یہ پرانے جو خاندانی موروثی سیاست کے جو علم بردار ہیں وہ اس کے سامنے کھڑے نظر آئیں گے. یہاں پہ بھی یہی ایک رویے کی بات ہے کہ آپ نے فالو کرنا ہے تو آپ نے بلاول کو کرنا ہے، آپ نے فالو کرنا ہے آپ نے مریم نواز کو کرنا ہے، یہ آپ نے فالو کرنا ہے آپ نے مونس لائی کو کرنا ہے. اولادوں کی طرف مائل کرتے ہیں بجائے اس کے اپنی پارٹی کے اندر اور بہت سارے جو آپ کے پوٹینشل لوگ ہوتے ہیں ان کو آگے لے کے آئیں، ان کو بھی موقع دیں. باقی دنیا کے اندر جو جمہوریت کے یا جمہوری جو ممالک ہیں وہاں پہ مختلف طریقہ کار ہے. وہاں پہ انتخابات کے اندر جو لیڈرز آتے ہیں، دیکھیں پاکستان کے اندر ایک مطلب سیاسی نرسریاں وہ سمجھی جاتی تھی تعلیمی ادارے. وہاں پہ جو طلبہ یونین ہوتی تھی وہ پنیری کا کام کرتی تھی، سیاسی نرسریاں ہوتی تھی، وہاں سے لوگ باہر آتے تھے، سیاسی پارٹیوں کے اندر سیاست کرتے تھے. لیکن پاکستان میں وہ نرسریاں بند کر دی گئی کیونکہ ہم نے تعلیمی اداروں میں جو ہماری آج کے بابے وہیں سے نکلے ہوئے ہیں، بہت سارے بابے وہیں سے نکل کر آئے ہیں، پابندیاں لگا دی. ہمارے پاس ایک نرسری جو اس وقت سمجھی جاتی ہے نا وہ صرف سوشل میڈیا رہ گیا. اب سوشل میڈیا کے 150 اس کے فائدے ہیں، 150 نقصانات ہیں، اس کے آفٹر ایفیکٹس بھی ہیں، وہ بھی ہم فیس کر رہے ہیں. اچھا، انہی چیزوں کی وجہ سے آپ اس کو دیکھیں کہ آپ نے بلاول صاحب کو جو ہے نا پہلے خود ہی لیڈر بنایا، قوم کو بتایا کہ میں بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں. جی بالکل. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلاول نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. بلاول نے آپ اس کے گلگت اور کشمیر کے جو انتخابات کی کمپین ہے اگر آپ اس پہ نظر دوڑائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پولیٹیکل گرومنگ جو بلاول کی ہے وہ ایکسلنٹ ہے. میں اگر کمپیئر کروں باقی جو اولادیں ہیں ان سے کمپیئر کروں، مجھے بلاول سب سے آگے نظر آتے ہیں اپنی پولیٹیکل گرومنگ میں. اس کے بعد ابھی حالیہ جو انہوں نے جلسے کیے ہیں یہ بھی ان کے بڑے مجھے اس میں پوٹینشل نظر آیا. اب ایشو کیا ہے؟ بلاول کیا بات کر رہے ہیں؟ بلاول یوتھ کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر ریئلٹی یہ ہے 60% کے قریب یوتھ ہے. بلاول یوتھ کی بات کرتا ہے. بلاول کہتا ہے کہ اب جو پرانے لوگ ہیں اب سیاست کا رخ تبدیل ہونا چاہیے. 6 کروڑ ووٹر ینگسٹرز جو ہیں ان کو آگے آنا چاہیے کیونکہ 60% یوتھ کو اگر آپ نے انٹریکٹ کر لیا، اس کو اپنی طرف مائل کر لیا، اب سیاست کا رخ بدل سکتے ہیں. لیکن جو پرانے ابھی پولیٹیشین ہیں شاید وہ ابھی ان کو اتنا موقع نہیں دینا چاہ رہے. اب ایک بات بڑی امپورٹنٹ تھی، کچھ چیزیں نشاط صاحب نے ذکر کی، ایک بڑی امپورٹنٹ جس پہ ہم کل بھی بات کر چکے ہیں. ایک تو خیر بلاول کا جانا پہلے سے طے تھا، یہ بھی ہم بات کر. دوسرا یہ تھا زرداری صاحب کا بھی طے تھا. دوسرا یہ تھا کہ زرداری صاحب نے جو ایک کہا تھا نا نیشنل یونٹی گورنمنٹ، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے جو ہم پہلے بھی ایک شک کا اظہار کرتے تھے کہ کوئی نورا کشتی تو نہیں چل رہی، کسی کولیشن میں تو نہیں جا رہے. اس کا انہوں نے تھوڑا اندیا دے دیا ہے. اب وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ اگر ہم اس فارمولے کو بڑے آسان الفاظ میں دیکھیں، اس کو ڈیفائن کریں تو ہمیں نظر آتا ہے اچھا جی میاں نواز شریف ان کی قبولیت کا ٹائم ہے، وہ وزیر اعظم ہوں گے، زرداری صاحب صدر بن جائیں گے، اللہ اللہ خیر صلاح، بلاول صاحب کی پھر باری آ جائے گی، بلاول صاحب کے پاس وزیر اعظم بنا رہے تھے اور اب انہوں نے بیانیہ سے تبدیل کر لیا. جب دیکھیں یہ بڑے بڑی آپ ایم دکھائیں گے تو پھر ہے نا، اقتدار کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو نہ باپ نے بیٹے کو بخشا ہے، نہ بیٹوں نے باپ کو بخشا ہے، نہ بھائیوں نے بھائیوں کو بخشا ہے. بڑی ظالم ہسٹری ہے سیاست کی اور اقتدار کی. تو لہٰذا کچھ بعید نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ نورا کشتی ہو، لیکن ابھی جو ایک پرسیپشن پائی جا رہی ہے کہ باپ بیٹے کے دوران کچھ اختلاف رائے پایا جا رہا ہے ان چیزوں کو لے کے، یوتھ کو لے کے اور سیاست کا جو اس وقت طریقہ کار ہے اس کو لے کے باپ بیٹے کے اندر ایک اختلاف رائے پایا جاتا ہے. وہ بلاول صاحب کی باتوں سے بھی تھوڑا سا جیسچر ملتا ہے اور زرداری صاحب کے انٹرویو سے بھی اس کا جیسچر ملتا ہے. کل ہم نے گزشتہ پروگرام میں اس چیز کو کافی ان ڈیٹیل بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری نے جتنے اچھے طریقے سے خیبر پختونخوا کی اپنی الیکشن کمپین کو کنڈکٹ کیا، یہ تو ہم کل ڈیٹیل ڈسکس کر چکے ہوئے تھے کہ انہوں نے ان کی کیا پولیٹیکل اچیومنٹس ہیں. اب ہم کچھ بات کرتے ہیں، کل ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کو بھی ڈسکس کیا تھا. تو یہ سوال تو پھر ہر زبان زدعام ہے اور ہر بندہ سوچنے پہ مجبور ہے، کیا آپ میں، مجھ میں یا باقی اس قوم کے بچوں میں اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے کہ وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کبھی لیڈ بھی کر سکیں؟ اور چودھری اعتزاز احسن جیسے سینئر لوگ یا پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی کافی سینئر قیادت ہے جو چودھری، ہاں جی چودھری نثار صاحب بھی ناراض ہیں، تو کیا ان میں اتنی کیپیبلٹیز نہیں تھی کہ وہ سامنے آتے اور وہ کیسے بچوں کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر پارٹیز کی جمہوریت کہاں چلی جاتی ہے؟ ایک تو پتہ نہیں آپ نے کیسے حساب کتاب لگا لیا کہ چودھری نثار اور اعتزاز
लेसन जो है वो आपके साथ के लोग हैं भाई मेरे, वो एचिसोनियंस हैं, वो इस मुल्क की एलीट है। बाकी रही बात सवाल आपका, मैंने आपसे जनाब सवाल कुछ और पूछा है, अगर आप इसको अब जातियात की तरफ लेके चलेंगे तो प्रोग्राम छोड़ देते हैं। जी जातियात की बात नहीं है बेटे, आपको लगा नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि देखिए जब इस तरह के सीनियर लोग पार्टीज में मौजूद हैं, हाँ मौजूद तो ये बच्चों के पीछे खड़े होंगे। बात बच्चों की नहीं है, मैं आपने जो बात की, आपने बेसिकली चॉइस साहब ने जो आपको बात की है ना, आपकी जो इस वक्त सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा जो चंक है वो यूथ का है, और जो आपकी यंग पॉपुलेशन है उसको रास्ते चाहिए, ठीक है। बिलावल उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने अपनी उसके अंदर जारहाना अंदाज से उस यूथ को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। उनका जो भी अंदाज हो या फॉर्मूला हो या उसके पीछे कोई भी गेम हो, ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। जो आपका सवाल है ना, देखिए ये किसी ने नहीं कहा, ऐसा नहीं है कि यहाँ से लोग नहीं आए जी। मैं अभी चॉइस साहब बात कर रहे थे, मैंने बीच में लुकमा दिया था कि बहुत सारे बाबे जो आज बाबे हैं, मैं आपको कई दर्जनों नाम दे सकता हूं जो हम जैसे ही थे, जिनको एक्चुअली हम जैसे थे और वो आज सियासत के ईवानों में मौजूद रहे हैं। वो नेशनल असेंबली के मेंबर भी हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज भी हैं, वो वज़रा भी रहे हैं, वो भी रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आप लोगों का फोकस ज़्यादा टिल्ट होता है मरूसी सियासत की तरफ। मेरे नज़दीक शख्सी सियासत जो है ना, ये हमारा बड़ा अलमिया है इस मुल्क का। चॉइस साहब ने हवाला दिया उन जमहूरियतों का जहां पर पार्टीज इंटैक्ट होती हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, वो रिवॉल्व होते हैं, नए लोग आते हैं, वाइब्रेंट होते हैं, वो नई पॉलिसीज के साथ आते हैं और नए चेहरे सामने आ जाते हैं। हमारे यहाँ चूंकि हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ शख्सी सियासत से अभी हम जमहूरी पार्टी, आप देखिए जो जमहूरी पार्टी एक्चुअली जिनको कह दिया जाए, मिसाल के तौर पर जमात इस्लामी है, उसका इक़्तिदार में जो टोटल टाइम होगा वो मेरा ख्याल है शायद एक आध दफ़ा IGI की सूरत में आया था। मैं इसी पे अगर आप इजाज़त दें सिर्फ एक जुमले, हमने अपना यहाँ पे जमहूरी सिस्टम को अपने टेन्योर पूरा नहीं करने दिया। हमने कोई असेंबली भी ऐसी नहीं है जिसमें वज़ीर आज़म ने 5 साल पूरे किए हो। हाँ, असेंबलियों ने वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के वो असेंबलियों ने 2-3 ने किया, लेकिन हमने अपने असेंबली के जो वज़ीर आज़म उनको टेन्योर ही पूरा नहीं करने दिया। एक जमहूरी प्रोसेस चलेगा तो ये आगे बढ़ेगा। तो यूथ भी कैसे सामने आएगी, उसके लिए रास्ता कैसे खुलेगा? उस पे तो कोई काम नहीं कर रहा। यूथ के लिए रास्ता इसी तरह ही सामने आएगा कि यूथ को अपनी जगह खुद बनानी है, यूथ को रास्ता निकालना। ये नहीं हो सकता कि वो नया रास्ता खोद कर कहीं पर पहुंच जाएं। जो बने बनाए रास्ते हैं उनके साथ चलते हुए अपनी जो सलाहियतें हैं उनको मनवाना पड़ेगा। आज अगर बिलावल साहब ये बात कर रहे हैं तो मैं आपको लिख कर दे देता हूं, कल ये मजबूरी मरियम नवाज की भी है, कल ये मजबूरी तहरीक इंसाफ में किसी भी शख्स, जो भी कोई आए, अलीमा खान हो, कोई और शख्स हो, खुद जो खान साहब है वो हो, उनके लिए भी जो उनके जो आने वाले हैं ना लोग, उनके लिए मजबूरी है। क्योंकि आपकी जो मेजर लार्ज 6.25 करोड़ मैंने आपको बताया कि 18 से 35 साल के लोग हैं ना, तो वो उन लोगों को बात करने के लिए वो बंदा चाहिए जो उनकी गुफ्तगू कर सके। सो आपके पास प्लान जो होगा वो यूथ को समझने वाला, यूथ के साथ बात करने वाला और यूथ की बेहतरी के लिए प्लान चाहिए। हमारे यहाँ जो बेरोजगारी का लेवल है, आपका जो आपका आप बिलो पॉवर्टी लाइन कितनी दुनिया रह रही है, आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल की या जिसको मुल्क की डेवलपमेंट का लेवल कहते हैं, वो इंतहाई अभी तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पूरा नहीं कर सके जिसको आप कर रहे हैं। हमारे कई MDGs थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, जो बीच में रह गए, हमने कुछ उस पे पॉवर्टी एलिवेशन नहीं हो सकी। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना, जैसे जिन इश्यूज को हाईलाइट किया जा रहा है कि अभी तक हमारे बेसिक इश्यू जो है कंप्लीट नहीं हो सके, जिस पे अभी बेसिक इश्यू वो ये रोटी कपड़ा मकान अभी तक वहीं पे खड़े हुए हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बाद में ठीक होगा। सबसे पहले हमें अपने जमहूरियत निज़ाम को तो सही तरह से समझना होगा। यहाँ लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, जहां पर एक आम आदमी ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर मेरे रिलीफ के लिए कब बात की जाएगी या मेरे लिए कौन प्लान लेकर आएगा। वहां पर हमारा कोई पॉलिटिकल स्टांस काफ़ी चेंज होता चला जा रहा है। पहले ऑडियोज़ आई, फिर वीडियोज़ आई, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आई, फिर उसके बाद TV प्रोग्राम्स आ गए, फिर किताबें भी आईं और फिर कुछ ज़ुबानी भी हमने इल्ज़ामात देखे। कल एक किताब के हवाले से बात की थी और आज हमने देखा कि किस तरह से बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका जो हैं वो अपने नेकानामे और तलाकनामे को लेकर कोर्ट के सामने पेश हुए, और जिस तरह की इतराज़ात उन्होंने किए हैं वो नाकाबिले बयान हैं। लेकिन मौसूफ जो हैं
انہوں نے جب وزیر اعظم خود چیئرمین تحریک انصاف تھے اس ٹینیور کو بھی انجوائے کیا تھا، تب وہ کچھ بھی نہیں بولے تھے. اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ آج جتنے بھی لوگ الزامات لگا رہے ہیں، جس میں پرویز خٹک صاحب بھی شامل ہیں جنہوں نے سیاسی الزامات لگائے ہیں، جب یہ خود اس کیبنٹ کا حصہ ہوا کرتے تھے تب انہیں وہ چیز بری نظر نہیں آتی تھی، شاید وہ برائی نہیں دکھتی تھی، لیکن آج انہیں وہ تمام چیزیں بری بھی دکھائی دے رہی ہیں. کون فرعون تھا. پھر اسی طرح سے خاور مانیکا صاحب جو پہلے نہیں جاگے تھے آج جاگے ہیں، کافی عرصے بعد جاگے ہیں. کتاب لکھنے والی موصوفہ ہاجرہ صاحبہ کافی عرصے تک خاموش رہیں، تو آج انہیں خیال آ گیا کہ مجھے کتاب بھی لکھنی ہے اور چیئرمین تحریک انصاف کا ذکر بھی کرنا ہے. اعظم چودھری صاحب، انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اقتدار کے مزے آپ نے پورے لیے. آپ وہاں پر جب ملک کے سابق وزیر اعظم جب جاتے ہیں عمرہ ادا کرتے ہیں تو اس عمرے کی ادائیگی میں زلفی بخاری کے ساتھ ہمیں خاور مانیکا بھی وہاں پہ کھڑے ہوئے نظر آئے. ایک جانب پہ بشرا بی تھیں اور ساتھ میں خود چیئرمین تحریک انصاف تھے اور یہ دو مصوف بھی اس پکچر میں نظر آئے. تو آج انہیں یہ خیال آ گیا کہ جی یہ عدت بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، اب میں نے کورٹ کی طرف رجوع کرنا ہے. یہ کہانی کیا چل رہی ہے؟ اچھا، ہم نے کل بھی اس پہ بات کرتے ہوئے ہم متفق تھے اس بات پہ کہ ہمیں یہ جو گندی سیاست شروع ہوئی ہے نا، سیاست کے اندر کا یہ جو گند ہے، ہمیں اس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہم کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہی گند ہر دفعہ ہمیں یہ گند نظر آیا ہے. کبھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں یہ گندگی اچھالتی نظر آئی تھی، کبھی پی ٹی آئی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ تینوں آپس میں گند اچھالتی ہوئی نظر آئی ہیں. آج پھر ہم وہی ایپیسوڈ ہے جس کو ریپیٹ کر رہے ہیں. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف کا جب وہ کو ہوتا ہے 99 میں، تو اس وقت ایک بڑے پاکستان کے اخبار کے اندر خبر چھاپ دی کہ ان کے کمرے سے یہ دوائیاں تو یہ گند یہ برآمد ہوا. یہ الزام تراشیاں، یہ گندی جو سیاست کا ایک کلچر ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سب کے لیے نقصان دہ ہے. اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے. ہاں، جہاں تک یہ لیڈرز کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ اتنی عزت ملنے کے باوجود، قوم کی جانب سے اتنا مینڈیٹ ملنے کے باوجود، ان کی تمام لیڈرشپ کے اوپر الزامات ایسے ہی آئے ہیں. وہ چاہے کسی کے تھوڑے زیادہ ہیں، کسی کے کم ہیں. اب یہ خاور مانیکا صاحب میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ کیسے غیرت مند شوہر تھے جو اپنی آنکھوں سے سارا کچھ ہوتا ہوا دیکھتے رہے اور اتنی دیر خاموش بھی رہے، اور اب آگے انہوں نے بولنا شروع کر دیا. اور جس قسم کی وہ گفتگو کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی بندہ، مرد کوئی بھی، اپنی سابقہ بیوی کے حوالے سے یا سابقہ بیوی اپنے سابقہ شوہر کے حوالے سے اس قسم کی کوئی باتیں کرتے ہوئے کوئی کمفرٹیبل ہوگا. میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ مانیکا صاحب اس وقت، تو مانیکا صاحب جب ساتھ تھے، جس عمرے کا آپ نے ذکر کیا، جب تصویریں سامنے آئیں تو مانیکا صاحب کے پاس ایک بہترین موقع تھا. اسی وقت کہتے کہ بھائی مجھے کان سے پکڑ کے زبردستی لے کے گئے تھے، میں اس کا حصہ نہیں تھا. اب انہیں وہ سارا اب عدت کے وہ دوران نکاح بھی یاد آیا، وہ کورٹ میں گئے ہیں. اچھا، یہ صرف اور صرف جو ہوتا ہے ایک دوسرے کو گندا کر کے سیاست کے اندر بدنام کرنے کی اور انتخابی سیاست سے اس کو تھوڑا سا ذلت اس کے اوپر ملنے کی ایک کوشش ہوتی ہے، جس کے اندر کامیاب آج تک کوئی بھی نہیں ہو پایا، اور کامیابی ابھی بھی نہیں ہو گیا. اب وہ ایک کتاب آئی خاتون کی، اس سے پہلے ان کی ایک سابقہ اہلیہ ریحام خان کی کتاب بھی آئی تھی. اس کے اندر بھی بڑی، میں تو پروگرام میں نہیں کہہ سکتا، جیسی جیسی گفتگو اس میں لکھی تھی اسی طرح ان محترمہ نے بھی، یہ میرے خیال کوئی اداکار ہیں شاید جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے دوسری دفعہ ایک ہی کتاب کو دوسری دفعہ ریپیٹ کر کے دیا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کتاب آتی ہے اس کا سیکنڈ ایڈیشن آتا ہے، یہ اسی پہلے ایڈیشن کا ریپٹیشن آیا ہے، تو انہوں نے دوبارہ لکھ کے دوبارہ اس کو، تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر ان خاتون کا پروفائل بھی آ رہا ہے. تو میں نہیں مناسب سمجھتا کہ ہم ان کی ذات کے اوپر بات کریں. تو بہرحال یہ آڈیو ویڈیوز بھی اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں، ہم کل بھی اس پہ بات کر رہے تھے. اب اتنے جدید ٹولز آ گئے ہیں ٹیکنالوجی کے، آج جس کی مرضی آپ آڈیو بنائیں، ویڈیو بنائیں، اس کو ثابت کرتے ہوئے، صفائیاں دیتے ہوئے زندگی گزر جاتی ہے. لیکن جو الزام دھبا لگ جاتا ہے وہ لائف ٹائم آپ کے ساتھ ساتھ وہ چلتا رہتا ہے. آج بھی ہم باتیں کرتے ہیں نا، کبھی ہم ان دوائیوں کی باتیں کرتے ہیں، کبھی خواتین کی باتیں کرتے ہیں، کبھی بینظیر بھٹو اور نصرت بھٹو صاحبہ کی تصاویر کی ہم باتیں کرتے ہیں، سلمان تاثیر صاحب کی بیٹیوں کی تصاویر کی ہم باتیں کرتے ہیں. یہ حالانکہ وہ اسی گندی سیاست کا سلسلہ تھا، لیکن یہ باتیں آج تک چل رہی ہیں، اور یہ جو آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی چلتا رہے گا آگے. نوشاد صاحب، اس سے پہلے جس نے پریس کانفرنس کی، جس نے پروگرام کیا، وہ کس
اشارے پہ ہوا تھا انٹرویو، بالکل باقاعدہ یہ انٹرویو سے پروگرام میں آتے تھے. یہ جو مانیکا صاحب کر رہے ہیں اتنے عرصے بعد، ان کی غیرت بھی جاگی، ان کو احساس بھی ہوا. حالانکہ یہاں پہ ہسٹری پڑی ہوئی ہے کہ جب ایک پولیس آفیسر ان کی بیٹے کی بات نہیں مانتا تھا تو گھر بلا کے کیسے معافیاں منگوائی گئیں جب وزیر اعظم خود چیئرمین پی ٹی آئی ہوتے تھے، اور کس طرح کے معاملات لین دین کے چلتے رہے ہیں. آج وہ اتنے معصومیت سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو کس طرح فرح گوگی نے فون کر کے کہا کہ جی ہمیں جو طلاق نامے کی ڈیٹس ہیں وہ بھی پرانی والی چاہیے، ہمیں اس طرح سے چیزیں ٹھیک کر کے دیں. تو یہ کسی کے اشارے پہ کر رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں اصل میں نا اس طرح کی جسے کہتے ہیں نا، یہ جو کردار کشی کرنے والا معاملہ اور یہ جو کسی کو اس طرح سے گرانے والا، یہ میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں، جو پہلوان یہ شارٹ کٹ اپناتا ہے نا، مجھے لگتا ہے وہ پہلے ہی آ رہا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو میرے نزدیک یہ جو ہے نا، میں خبر کی حد تک ہماری مجبوری ہے، خبر کی حد تک ہماری چونکہ مجبوری ہے، ہم نے لوگوں کو انفارم کرنا ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ان کو زیر بحث نہیں لانا چاہیے، اس طرح کے ٹاپکس کو ان کو ڈسکارڈ کر دینا چاہیے تاکہ اس کے اوپر ڈیبیٹ جنریٹ ہو ہی نہ. باقی اگر آپ بینگ اے جرنلسٹ مجھ سے پوچھیں گے، میں نے وہ انٹرویو سنا ہے، مجھے بہت سارے اس کے اندر جو ہے چیزوں کے اوپر ابہام بھی پیدا ہوا، سوالات بھی کھڑے ہوئے، آپ نے بھی کچھ کی طرف انڈیکیشن دی ہے، ادروائز بھی کھڑے ہوئے. اب دلچسپ بات کیا ہے کہ اب جو وہ انٹرویو تھا نا، معاملہ مجھے لگتا ہے وہ بعض اوقات انسان جو ہے نا، وہ جب وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا وہ چوئی صاحب محاورہ ہے، وہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے. اب معاملہ جو ہے نا وہ خود ہی انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، پہلے والا مدعی کو مجھے لگتا ہے کہ کس نے کہا ہے وہ پیچھے ہٹ گیا، انہوں نے کہا نہیں اب میں مدعی بنوں گا. یہ جا کے عدالت کے سامنے کھڑے ہو گئے. اب بندہ پوچھے نہ ہی پوچھے. بھائی بات یہ ہے، دیکھیے بات جو چوئی صاحب نے کی ہے نا وہ بڑی اہم ہے. اور میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں، میں آج نون لیگ، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، باوجود اس کے کہ ان کو القابات سے اور اس طرح کی سیاست کے اندر رنگیدا گیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ چارٹر ڈیموکریسی یا وہ سیاست میں کوئی بہتری، مفاہمتی سیاست، ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں نا، ان کو آگے آنا چاہیے. ان کو آگے آ کے یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں، یہ جو سائیڈ ہے نا اس کے اوپر گفتگو نہیں کی جائے گی، نہ ہم کریں گے نہ ہی ہم اس بحث میں آئیں گے. یہ سٹیپ وہی لیں گے، باوجود اس کے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بھی اس کا حصہ بنے. لیکن چونکہ ابھی فی الحال وہ کیا کہتے ہیں پابند سلاسل ہیں. نواز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، جو JUIF کو، جماعتیں، یہ تمام جو سیاسی جماعتیں، انہیں آ کر یہ بات کرنی چاہیے کہ جناب یہ جو کردار کشی ہے نا، اور یہ جو اس قسم کا یہ مطلب دیکھیں نا، اسکینڈل ہو، کوئی آپ سے خرد برد ہو، کوئی کرپشن کی بات، یہ دیکھیں وہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہی تھی خواتین کا معاملہ یا اس طرح کی گفتگو، یہ زیب نہیں دیتی. اس کا کوئی نتیجہ، کل بھی ہم نے بات کی، نہ کوئی نتیجہ نکلتا ہے، نہ اس کی کوئی، آپ اس گند اچھال دیتے ہیں. اور وہ پھر آپ یہ نہیں سوچ رہے. میں ان لوگوں کو ضرور کہوں گا جو اس میں انوالو ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کی آنے والی نسلوں پہ بھی اس کا اثر ہوگا. یہ یاد رکھیں کہ ان کے گھر نہیں بچیں گے، یہ گھر ان کے یہ جو ہے نا ان کے گھروں تک بھی جائے گی. اگر آج وہ کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے، کل اس گڑھے میں گریں گے. سو اس لیے بات سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے، وہ نہیں کرنی چاہیے جس کا کوئی سر پیر نہ ہو. آپ صرف اس لیے کہ میرے 4 ٹویٹ زیادہ آ جائیں گے یا 4 بندے مجھے جان جائیں گے یا تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ میں، دین واٹ، کیا فرق پڑ گیا؟ مجھے بتائیں، یہ خاتون نے کتاب کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. وہ جو خاتون جنہوں نے پہلے کتاب لکھی ان کا کیا ہوا؟ اس سے پہلے عائشہ گل نواز شریف صاحب کو آپ نے بدنام کیا، وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ گئے. کیا کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کسی کا کیا بگڑا؟ ٹھیک ہے، ماں سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے ذہنوں کو، آنے والی نسل کو، ان کے ذہنوں کو آلودہ کر دیا. تو اس کا کیا فائدہ؟ ہمیں اتنی تو سوشل رسپانسبلٹی اٹھانی چاہیے اور میڈیا کو اس پہ لیڈ لینی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، جب میں کسی پوزیشن میں تھا، جب میں لیڈ چینل کو ہیڈ کرتا تھا، میں اس طرح کے سٹیٹمنٹس کو نہیں چلنے دیتا تھا. میرے سے بڑی دفعہ اس بات پہ جھگڑا ہوا. میں نے کہا میں یہ نہیں چلنے دوں گا، اگر آپ نے چلانا ہے پھر آپ چلائیں، میں جا رہا ہوں. ٹھیک بات بہت خوبصورت کی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا تدارک ہونا چاہیے، کیونکہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس کا شکار ہو جائیں گی. لیکن اب کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ایسی بھی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اب ان کے روک تھام کی بھی بات کرنی چاہیے. ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون یہودی ہے، کیونکہ یہ لفظ کافی استعمال کیا جاتا رہا ہے چیئرمین تحریک انصاف کے لیے بھی. اور اب ان کی سابق جو شوہر ہے بشرا بی بی کے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی جو میری سالی تھیں وہ بھی یہودی لابی کے ساتھ تھیں، جو ان کو اتنا عرصہ بچے بھی ہو گئے پتہ نہیں چل سکا، لیکن آج ان کو پتہ لگا کہ وہ یہودی لابی کے ساتھ ہیں. تو اعظم چودھری صاحب، آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ جتنے بھی پولیٹیکل سٹنٹس کیے جا رہے ہیں کسی کو ڈیفیم کرنے کے لیے، وہ تو دن بدن مقبول ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ یہ تو یہ کہنا چاہیے اس کے تو راستے ہموار ہو گئے؟ پاکستان میں نا سب سے آسان کام
کسی کے اوپر مذہبی فتویٰ لگا دینا ہے. دوسرا کسی کو پاکستان کے دشمن ملک کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے, غداری کا لیبل لگا دیں یا اس پہ مذہبی فتویٰ لگا دیں. یہ سب سے آسان کام ہے, اور قوم بڑی جلدی اس کو ایڈاپٹ کرتی ہے. وہ قوم کو سمجھ جاتی ہے چیز, اچھا یار مذہبی طور پہ یہ اسرائیل کا دوست ہے, یہ انڈیا کا دوست ہے, یہ یہودی ہے, اس کے یہودیوں کے ساتھ تعلقات. یہ سب سے آسان کام ہے اور وہی کیا جا رہا ہے. میرا حال ہے اب ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, ان چیزوں سے باہر نکل آئے. یہودیوں نے جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر دیا اسرائیل کے اندر, خدا را اس قوم کو تھوڑا سا آپ ڈی ٹریک نہ کریں, کم از کم جو حقائق ہیں اس کے اوپر رہنے دیں. اگر خابر مانیکا صاحب کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ ان کی سالی یہودیوں کے ساتھ تعلقات ہے, تو جب وہ ٹائم تھا اس وقت کیوں نہیں بولے, کیوں نہیں ایکسپوز کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایسے لوگ ہیں, جو بہت سارے ہمارے بیوروکریٹس, ہمارے پولیٹیشین, جب وہ سیٹوں سے باہر آتے ہیں, اقتدار سے باہر آتے ہیں, بڑے انکشافات کرتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ وہ اپنے ہی منہ پہ چپیڑے مار رہے ہوتے ہیں. اصولی طور پہ تو جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں اس پوزیشن میں, ان کو اس وقت بات کرنی چاہیے. سب کے ضمیر بعد میں جاگتے ہیں. یہ جو ضمیر بعد میں جاگنے والے لوگ ہیں نا, ایک تو اس سے ہم لوگ بڑے تنگ ہیں. بات نہیں سننی چاہیے. دیکھیں نا, میرے پہ تکلیف مجھے آج ہے, میں بولتا ہوں جا کے 6 مہینے بعد, یہ کیا بات ہوئی, مجھے آج بات کرنی چاہیے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. ہاں ایک بات ضرور میں کہنا چاہوں گا, اسرائیل جو ہے وہ یہودی نہیں ہے, وہ یہودی ریاست نہیں ہے, وہ صہیونی ریاست ہے, وہ زائنسٹ اسٹیٹ ہے. یہودی خود اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرتے. تو اس طرح کی گفتگو کر کے, یہ اس طرح کے باتیں, وہ کسی کو یہ جو بات چوائس صاحب نے کی ہے نا, تیسرا اس کے اوپر کیچڑ اچھالنا ہے یا مقدمے بنا دینا ہے, ایک بندے کو FIR کرا دینی ہے, یہ پرانے طریقے تھے. وہ جس کو کچھ نہیں ملتا وہ فارغ بیٹھے بیٹھے یہ کام کر رہا ہوتا ہے. طریقہ کار ہے. ہم آپ دیکھیں اس قوم کی حالت دیکھیں, سودا بڑی چھیتی بیکدا ہے نا پاکستان. کوئی بات کرنے والی, اور یہ گواہی ہے اس بات کی کہ ہماری قوم, ہمارا لٹریسی ریٹ ابھی تک اس سطح کو نہیں پہنچا, ہماری میچورٹی لیول وہ نہیں ہے, ہماری پولیٹیکل میچورٹی وہ نہیں ہے, جو اب یہ 21ویں صدی کہاں کھڑے ہو گئے نا, کہ یہاں پہ تو کم از کم ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے, ہمیں اپنی چیزوں کو چینج کرنا چاہیے. اچھا, سرپرائزنگلی انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں پر کچھ خواتین یہ بیانات تو دے رہی ہیں, وہاں پر ایک سینئر سیاستدان بھی ہیں, اچھی خاصی سمجھ بوجھ رکھتی ہیں, وہ بھی اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں. فردوس عاشق روان صاحبہ, مطلب اب وہ بھی جس قسم کے انہوں نے بیانات دیے ہیں, مجھے تو وہ ٹی وی پہ بات کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, جو انہوں نے چیئرمین تحریک انصاف کے لیے کہا ہے کہ وہ دن میں کیا تھے, رات میں کیا تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی انہیں یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں, کہ وہ خود ان کی پارٹی میں رہی ہیں, کبھی تو وہ اتنے قصیدے پڑھا کرتی تھیں کہ ان کی زبان نہیں تھکا کرتی تھی. میں تو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر انسان کے اندر اتنی اخلاقی جرأت ہو, جب بندہ اس اقتدار کے اندر بیٹھا ہوتا ہے, کسی ایوان میں بیٹھا ہے, بندہ اس وقت اٹھ کے تو کلمہ حق بلند کرے. اور آپ دیکھیں, اگر کسی بندے نے اگر کوئی ایسا کلمہ حق بلند کیا ہوگا تو قوم نے ہمیشہ اس کو اپریشیٹ کیا ہوگا. لیکن ہمیں تو آج تک یہی یاد ہے, جو باہر آتا ہے وہ آ کے, اچھا یہ جو پولیٹیشنز کی آپ بات کر رہی ہیں نا, یہ اس قسم کے ہمارے بہت سارے دوست پولیٹیشن ہیں جن کا صرف یہ کام ہے کہ پچھلی پارٹی میں گند اچھالیں, اگلی پارٹی میں جگہ بنائیں, اس سے آگے راستہ بنا لیں. اچھا, انہوں نے کئی پارٹیاں اس طرح تبدیل کر لی ہیں. وقت بھی ختم ہوا, چلتا ہے پروگرام کا. بات بہت خوبصورت کی ہے, کس طرح کی چیزوں کا تدارک کرنا چاہیے, اور عوام جو ہے اس وقت اس طرح کی چیزوں کو نہیں سننا چاہتی, وہ اپنے عام آدمی اپنے مسائل کے حل کو سننا چاہتا ہے. گو کہ نواز شریف صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ایک عام آدمی کا 50,000 میں گزارا نہیں ہوتا. اب ہر بندہ سوچنے میں مجبور ہے کہ کس عام آدمی کی تنخواہ ایوریج ہے وہ 50,000 ہے. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا, چلتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.